अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। पंजाब में मानसून बारिशों और उसके दौरान भारत की जानिब से दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी तबाही का सिलसिला जारी है। और पीडीए में पंजाब के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक हालिया सैलाब के नतीजे में सूबे भर के 20 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि अब तक 33 से ज़ायद हलाकतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। सैलाब से होने वाले ज़रूरी नुकसान की अगर बात की जाए तो 2000 से ज़ायद छोटे और बड़े देहातों के मुतासर होने के खदशात का भी इजहार किया जा रहा है, जिनमें एक बड़े पैमाने पर खड़ी फसलों के मुतासर होने के साथ साथ मवेशियों के बह जाने या डूब जाने और उनकी हलाकतों की इतलात भी सामने आ रही हैं। पंजाब के बाद अब तीनों दरियाओं के इस सैलाबी रेले का रुख सिंध की तरफ है, जहां मुमकिन तौर पर दरियाए रावी, सतलुज और चनाब का पानी पंजनद के मकाम पर इकट्ठा होने के बाद अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सिंध में दाखिल हो जाएगा। अगरचे अब तक कोई हतमी आदादोशुमार तो सामने नहीं आ सके, मगर पंजाब में सिर्फ 13 घंटों के दौरान दरियाओं में 7 लाख क्यूसेक पानी के आने के बाद सिंध में भी 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी दाखिल होने की पेशगोई की जा रही है। और सूबाई हुकूमत का इस वक्त मुमकिन सैलाब से निमटने की तैयारियां जो है वो करने पर मौक़िफ़ ये है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और अब तैयारी कर रहे हैं। सिंध में सैलाबी रेले का एक बड़ा बोझ सखर और गुड्डू बैराज को उठाना होगा, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एक हंगामी मीटिंग की है, जिसमें सैलाबी रेला आने के बाद की सूरत हाल और दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों और किनारों पर आबाद बस्तियों के मकीनों की नकल मकानी के मुमकिन प्लान पर तफसीली गौर किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सूबे में सैलाबी रेला कोई बड़ी तबाही मचाए बगैर ही गुजर जाएगा और सिंध हुकूमत अब सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां कर रही है। अब वो तैयारियां क्या हैं, किस तरीके से ये लोग आदाद व शुमार का तयन कर रहे हैं, कितना पानी आने का खदशा है सिंध की तरफ और सिंध गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सिंध के वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके पास अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक क्या रिपोर्ट सामने आ रही हैं? क्या वाकई मुमकिन तौर पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होने की ही इत्तलात आपके पास हैं या इसमें कोई कमी बेशी हो सकती है? और अगर इतना ही पानी आया तो क्या सिंध के बराज और आबी ज़खायर इसका बोझ उठाने के लिए ठीक है, मतलब उठा लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो सिचुएशन या जो पानी का हमें जो अंदाज़ा बताया जा रहा है और ट्रिमू पे पानी पहुंच चुका है और वहाँ से वो पंजनद की तरफ रवां दवा है। तो पंजनद पे आने के बाद ही हमें एग्जैक्ट आएगा फिगर के कितना पानी गुड्डू की तरफ आ रहा है, लेकिन वैसे बज़ाहिर जो है वो 6-7 लाख की ही अंदाज़ा लग रहा है कि जो आएगा, और हम अगर 10 लाख तक भी आता है तो हम कंफर्टेबल हैं। कल भी चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद गुड्डू बैराज का विज़िट भी किया और उसके साथ साथ जो हमारे दीगर रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं, जहाँ बंद कह लें जो दरियाओं पे हैं हमारे, उनका भी मुख्तलिफ जगहों पे हम सब साथ ही थे, विज़िट किया और जो अहकामात भी देने थे वो भी उन्होंने दिए। मुख्तलिफ वज़रा की उन्होंने उनको ड्यूटियाँ भी दी हैं, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बैराजेस का एरिया जो है कि वो बंद जो हैं या एम्बैंकमेंट्स हैं वहाँ पे देखेंगे कहीं पे कोई इस तरह की खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल है तो उसको बेहतर किया जाए। हालांकि वहाँ पे काम हो रहा है और इरिगेशन मिनिस्टर हमारे जाम खान शोरो साहब वो भी विज़िट कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले मैंने भी उनके साथ मिलके हमने जो जगहें थीं जहाँ के लिए लोग बड़े उनको खदशात थे कि ये कमज़ोर बंद है एम्बैंकमेंट या पुश्ते कह लें उनको, तो वो भी हमने विज़िट किए हैं। तो दूसरा रिलीफ के लिए भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ठीक है, उस पे आते हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने तैयारी कर ली है, उस पे आते हैं। लेकिन उससे पहले सिर्फ इस चीज़ की क्लैरिटी कि जो जिस तरह से आप कॉन्फिडेंट हैं तो उससे ये लग रहा है कि सिंध हुकूमत का जो पानी को हैंडल करने का थ्रेशोल्ड है वो तकरीबन 7-7.5 लाख क्यूसेक है। अगर इतना आ जाता है तो फिर आप लोगों के लिए ये मैनेजेबल है, इसमें कोई ज़्यादा ख़तरे की या परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम बन सकती है, उसके भी इम्कानात मौजूद हैं। जी 9-10 लाख तक हमें कोई इस तरह ख़तरनाक सूरत हाल का नहीं है, अगर 9 या 10 लाख तक भी आता है।
یہ تھوڑے سے خدشات جو آئے نا، یہ این ڈی ایم اے نے ایک تجزیہ دیا کچھ 1-2 دن پہلے، لیکن وہ اپنے لحاظ سے اس لحاظ سے تو ٹھیک تھے کہ اتنا پانی جو ہے وہ گڈو بیراج یا سندھ کی طرف آ رہا ہے تینوں جو دریا ہیں ان سے، تو اگر وہ تینوں کو ملایا جائے تو ظاہر ہے وہ 14 لاکھ سے زیادہ بن رہا تھا، 12-14 لاکھ، تو وہ بڑی سچویشن جو تھی وہ بڑی خطرناک قسم کی تھی. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ مرحلہ وار آ رہا ہے. اگر پہلے راوی والی سائڈ سے پانی آئے گا یا ستلج والی سے یا چناب سے یا دیگر جو بھی وہاں سے پانی آ رہے ہیں تو وہ مرحلہ وار آ رہے ہیں، مطلب ایک پہنچے گا، پھر 2 دن کے بعد دوسرا آ رہا ہے، یعنی کہ پھر تیاری 1 کا دن کے بعد ٹائم تیسری طرف جس سے طرح آئے گا. ٹیکنیکلی ہوتا ہے کہ کے پی سے پانی چلنا شروع ہوتا ہے، پنجاب کو گزارتا ہے، اور پھر تو وہ تیاری کا ٹائم خاصا مل جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کو. جی تیاری کا بھی، اور اس کو وہاں سے گزارنے کے لیے بھی. اگر یہ سب مل کے آتا ہے پانی، خدا نہ خواستہ 14 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ، تو پھر تو ہمارے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہوگی، کیونکہ اس کے ہمارے پاس ہمارے جو بھی بیراجز ہیں وہ اس کی اطلاعات نہیں رکھتے. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کی 7 لاکھ کوئی ایشو نہیں ہے، 9-10 لاکھ تک بھی ہم جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہیں کہ اتنے پانی کو ہم نکال لیں گے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے اور اریگیشن منسٹر نے جو ہمارا وہ بیراجز میں جو پانی ہے ان کے گیٹ ویٹ سب کے کھول دیے ہیں تاکہ پانی جائے، اور وہ جو نیچے تک پونڈ لیول جو ہے وہ ہم خالی رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا پانی آئے تو اس کو وہ اسپیس ملے. ٹھیک ہے. اچھا، تو لیکن اس پانی کے حوالے سے ہم یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تھا، مطلب وہ تو چلیں تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہو گئی، لیکن پنجاب میں یہ پانی خاصی تباہی مچا کے، یعنی کہ 20 لاکھ افراد کو متاثر کر کے، 2000 تقریباً جو دیہات تھے ان کو، ان کی فصلوں کو متاثر کر کے اب یہ سندھ کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کوئی ایسے خدشات ہیں کہ کوئی ایسے علاقے، کوئی ایسے کمیونٹیز جو کہ اس پانی سے متاثر ہو سکتی ہوں؟ جی بالکل. دیکھیں یہاں ہسٹوریکلی طور پر جو کچے میں ہماری آبادیاں ہیں، جو کچے میں ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. پانی جب آتا ہے، اگر 7 لاکھ 6 لاکھ سے زیادہ پانی آتا ہے تو پھر ان کو وہاں سے شفٹ ہونا پڑتا ہے. تو وہ ان کی ایک روٹین کی پریکٹس ہے. وہ ہم لوگ کہتے بھی ہیں جا کے تو وہ نہیں نکلتے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ٹریمو سے جب پنجنت تک پانی آئے گا تو اس سے آگے جو آئے گا تو پتہ چلے گا، تو پھر ہم لوگ وہاں سے موو کریں گے. حالانکہ ہم نے ان کے لیے تمام ریلیف کیمپس، دیگر بھی سہولیات وہاں پہ کئی ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹائملی آ جائیں. اس وقت کشتیاں بھی اویلیبل ہیں، دیگر ذرائع بھی ہیں. پھر اگر اس وقت پینک میں کوئی ایسی صورتحال ہو تو پھر ظاہر ہے زیادہ لوگوں کو نکالنے کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے. تو لیکن ان کے ساتھ ہم ہیں. اگر پانی جو 9 لاکھ تک آتا ہے، 8 لاکھ تک آتا ہے، تو 6 لاکھ اور کچھ کی آبادی جو ہے نا وہ ہمیں کیمپ میں یا دیگر جگہوں پہ ان کو منتقل کرنا پڑتا ہے، جو کچے کے ایریا میں ویسے رہتے ہیں لوگ. اچھا، یہی پرابلم ویسے ہماری بات ہو رہی ہے. لیکن جی، کیونکہ یہی پرابلم ویسے آج خواجہ آصف صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں اٹھایا ہے. بڑے دنوں سے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ دریاؤں کے درمیان یا جہاں سے پانی کا گزر ہوتا ہے ان علاقوں کے اوپر، برساتی نالے کہہ لیں ان کے اوپر، بلکہ ان کے اندر لوگوں نے کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں اور وہ وہاں سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. انکروچمنٹ ڈرائیوز اب گورنمنٹ کے پاس اگلا چارہ رہ گیا ہے. اس چیز کے حوالے سے سندھ میں کتنا مسئلہ ہے کہ پانی کی گزرگاہوں کے اوپر جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، کیونکہ خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر تو ایک عام آدمی کا ہوتا ہے گھر یا جو بھی ہوتا ہے وہ نہیں نکلنا چاہ رہا ہوتا، اور دوسری جگہوں پر انفلوئنشل لوگوں کے ریزورٹس ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ بادل شادل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ بادل شادل تو دیکھتے ہیں لیکن عوام کی تباہی بھی بڑی کرتے ہیں اپنے اس شوق میں. تو یہ بھی خواجہ صاحب نے کہا. سندھ میں اس چیز کا مسئلہ کتنا سنگین ہے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو؟ جی ایسا سندھ میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ لوگ سالوں سے وہاں رہتے ہیں کچے کے علاقے میں. وہاں پہ بڑا ایریا بھی ہے جو جب یہ 2010 کا بڑا فلڈ آیا تھا یا 2022 میں، تو وہ لوگ وہیں پہ رہے. ان کے مطلب اس طرح کے بھی ایریاز ہیں. لیکن یہ لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو ایسے جا کے انہوں نے کوئی قبضے کیے ہیں یا کچھ. یہ وہاں پہ رہتے ہیں، صدیوں سے وہاں پہ رہتے ہیں. کئی 70-80 سال سے بھی زیادہ وہاں پہ. یہ جب سے یہ دریا کا بند بنے یا بیریجز بنے اس کے بعد سے ہیں. اور پھر وہ ان کا ایک پریکٹس ہوئی ہے کہ اتنے لاکھ پانی آئے گا کیوسک، تو وہ وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں.
تو یہ ویسی یہاں پہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس نے رکاوٹ کی ہو دریا کے اس میں, اور دریا والا جو انڈس ہے اس میں ایسی کوئی رکاوٹ کر کے وہ رک بھی نہیں سکتی. یہ تو پانی اتنا آتا رہتا ہے اور دریا جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے, اسی لیے اس کو مائٹی انڈس کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ جتنے دریا آتے تھے 5 یہ اسی میں آتے تھے, اور پھر دوسرا بھی بارشوں کا پانی. تو ایسا یہاں پہ نہیں ہے, لیکن ویسے کچے میں لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں. پنجاب میں جو ہوا بڑا افسوسناک ہوا, اور ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں, اس میں جتنی بھی ان کی ہیلپ بھی کر سکے. وہ کسی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں تھی. دیکھیں وہ سمپل ہے, ریکارڈ پہ ہے کہ وہاں پہ ایک دن پہلے 1,30,000 کیوسک تھا, رات کو بڑھ کے 2 لاکھ ہوا, اور ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ 7 لاکھ اور 8 لاکھ تک جا کے پہنچا. اور پھر وہ جو راوی ہے, دیگر جو دریا ہیں, وہ تو 30 سال سے وہاں پہ اس طرح کا پانی نہیں آیا. تو یہ ایشوز ہیں جس کو ابھی اللہ وہاں پہ آسانیاں پیدا کرے. لوگ بہت ان کو پریشانیاں ہیں, بہت ساری فیملیز ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی, کہ پریشان کن صورتحال ہے. جی اچھا شاہ صاحب, اگلا جو سوال ہے وہ بھی وزیر دفاع کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے آج ڈیمز کے حوالے سے بھی بڑی تفصیلی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی اب ڈیمز کو فوری طور پر بنانے کا وقت آ گیا ہے, اور ان پر سیاست نہ کرنے کا بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ڈیمز بنانے میں تو چلیں 10 15 سال لگ جاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں چھوٹے ڈیمز بنانے چاہیے. تو اب وہ جو یہ سیاست والا آنسر نکال رہے ہیں ڈیمز کے حوالے سے, کیا سندھ ڈیمز بنانے کے لیے تیار ہے چھوٹے ڈیمز کی اگر ہم بات کریں؟ جی بالکل, کیوں نہیں. ہم نے تو خود یہاں پہ بنائے ہیں, بہت سارے ڈیم بنائے ہیں. یہ ایک مس پرسپشن کہہ لیں, پرسپشن جو بھی بنا لیا گیا ہے. ہم نے تو یہاں پہ 100 سے زیادہ چھوٹے ڈیم بنے ہیں, ہم آپ کو وزٹ بھی کروا سکتے ہیں. دیگر ڈیموں میں بھی دیکھیں, اتنا بادشاہ ڈیم پہ اتنا کام ہو چکا ہے, بڑا ڈیم ہے, 500 ارب سے زیادہ وہاں پہ خرچ ہو چکا ہے. 1000-1500 کی مزید ضرورت ہے, وہ بنائے جائیں, ہم اس میں سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. میں صرف عرض کروں, یہ ایک دم سے شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم کی طرف بات لے جاتے ہیں, حالانکہ اس پہ تینوں صوبوں کی اسمبلیاں اپنا موقف دے چکی ہیں. میری ایک بہت سمپل سی بات ہوتی ہے کہ بھائی چلیں, کالا باغ ڈیم پہ بحث ہو چکی ہے, سب کچھ ہو چکا ہے, چلیں وہ کہہ دیں گے جی کسی کے ہٹ درمی ہے, لیکن یہ جو دوسرے ڈیم ہیں یہ کیوں لیٹ ہوئے, اس پہ تو کوئی نہیں روک رہا تھا. تو بجائے صرف فوکس کیا جاتا ہے ہمیشہ سے کالا باغ کو, بھائی یہ جو دوسرے ہیں, بادشاہ ہے, وہ دھاسو ہے, ان کو بنایا جائے نا. وہ تو ایک ڈیم تو شاہ صاحب ایسا ہے جو 2025 میں جس کو کمپلیٹ ہونا تھا, میرا خیال ہے مومن ڈیم ہے یا بادشاہ ڈیم ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کی ٹائم لائن 2025 کی کمپلیشن کی تھی. اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا, اور وہاں پر شہباز سپیڈ نظر کیوں نہیں آئی. یہ بھی لوگ اب جو انوائرمنٹلسٹ ہیں یا جو باقی لوگ ہیں ایکسپرٹس پانی کے, واٹر ریسورسز کے, وہ یہ کہتے ہیں بھئی ادھر شہباز سپیڈ کیوں نہیں نظر آ رہی. لیکن وہاں پہ 28-29 تک سنا ہے کہ ابھی وہ بن جائے گا. دیکھیں 28 تک بھی بن جائے تو یہ ساری اسپیڈیں ساتھ ہیں, ہم سب اس اسپیڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے, اور اس وقت ان کو پھر یہ نئی جو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نیا متنازع ڈیم کی بجائے جو ایک ڈیم بن رہے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, جو ڈیم بن رہے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے. اچھا اب فائنلی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو ریلیف ورک ہے, خدا نہ خواستہ کسی جگہ پر کوئی نقل مکانی کا زیادہ ایشو بن جاتا ہے, یا خدا نہ خواستہ کہیں کوئی سیلاب, کیونکہ اس وقت صرف پانی کا بہاؤ پرابلم نہیں ہے, اس وقت ہمارے لیے کلاؤڈ برسٹس اور فلیش فلڈز جو ہیں یہ بھی ایک ایسا فنومینا ہے جو پاکستان میں بڑا سیریسلی اپنے فٹ پرنٹ جو ہے وہ دکھا رہا ہے اور چھوڑتا جا رہا ہے. سو ان ساری صورتحال سے نپٹنے کے لیے ریلیف ورک کے مد میں یا ڈسپلیسمنٹ کی مد میں سندھ گورنمنٹ کے کیا پلانز ہیں؟ جی اس میں ہم نے تمام پلان بنا لیا ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ سی ایم صاحب نے اس پہ ڈسٹرکٹ لیول تک ہم نے, جس طرح این ڈی ایم اے کے بعد پی ڈی ایم اے ہے, ہم نے ڈی ڈی ایم اے بھی بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ یہ بہت ساری چیزیں پہلے ہی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے اس طرح کی صورتحال میں وہاں پہ پہنچا دی گئی ہے. اور ہمارے جو بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے علیحدہ سے منسٹر صاحب ہیں, مخدوم محبوب الزماں صاحب, وہ خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, کمشنرز کے اس میں سپرویژن میں جتنے ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں, دیگر جو ایڈمنسٹریشن ہے, وہ سب اسی پہ ہے. اور سی ایم صاحب خود بار بار وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, بلکہ ہم نے ایک کنٹرول روم جو ہمارے سینئر منسٹر ہیں شرجیل نام میمن صاحب, ان کی اپنی آفس میں ایک کنٹرول روم بنا دیا ہے 24/7,
جہاں پہ اپڈیٹ بھی آتی رہیں گی اور وہاں سے لوگ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. وہ نمبر ہم نے پبلک بھی کیے ہیں تاکہ سب لوگ صورتحال سے واقف رہیں. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اس کو فیس کر سکیں. بہت شکریہ ادا کریں گے سید ناصر حسین شاہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. سندھ کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان سے اس وقت جو سیلابی ریلے گزر رہے ہیں اگر وہ سندھ کا رخ کرتے ہیں اور پنجاب سے جو گزر رہے ہیں اگر تو پانی 8-9 لاکھ کیوسک کے آس پاس آتا ہے تو وہ مینیجبل ہے سندھ گورنمنٹ کے لیے. اگر اس سے زیادہ آتا ہے تو پھر یقینی طور پہ شاید کچھ سٹریس کی صورتحال بن جائے گی, لیکن وہ بھی ہم مینیج کر لیں گے کیونکہ ہماری تیاریاں پوری ہیں. کنٹرول روم جو ہے فلڈز کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے ریئل ٹائم ڈیٹا پہ بیس کرتا ہوا وہ بھی بن گیا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اور معنی خیز جملہ کہا اور وہ یہ تھا کہ جب بھی ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو لوگ زیادہ تر کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات شروع کر دیتے ہیں, کالا باغ ڈیم کے حوالے سے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ باقی ڈیمز بھی بڑے ہیں جن پر کہ کام ہونا چاہیے تھا, تیزی سے ہونا چاہیے اور ان کو بھی مکمل ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی کلیم کیا کہ سندھ نے بہت سارے چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بنانے شروع کیے ہوئے تھے اور وہ بنائے بھی. اب صرف سوال کالا باغ کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے, باقی ڈیمز کے اوپر ڈسکشن ہو, باقی ڈیمز کے اوپر کام ہو تو یہ بھی پاکستان کا فائدہ کرے گا. پروگرام میں ذکر خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے حالیہ سیلابی صورتحال کے تناظر میں بین الاقوامی شراکت داروں سے مدد حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے تعاون مانگنے کی خبر کا میڈیا رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاق کو لکھے گئے خط میں بین الاقوامی ڈیولپمنٹ پارٹنرز سے مدد حاصل کرنے میں تعاون کی درخواست کی گئی ہے اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کام کرنے کے لیے تیار ہے, جس کے لیے بین الاقوامی ڈیولپمنٹ پارٹنرز سے درخواست کی جائے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور آب و ہوا بہتر بنانے کے کام میں شریک ہوں ہمارے ساتھ. خیبر پختونخوا حکومت کے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی اداروں سے واٹر مینجمنٹ اور ارلی وارننگ سسٹم میں مدد کی درخواست کی جائے اور خیبر پختونخوا حکومت کی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کمزور کمیونٹیز کی مدد بھی کی جائے. خط میں صوبائی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ سیلاب کے باعث خیبر پختونخوا کو 20 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا ہے, جبکہ تیز بارشوں اور سیلاب کے باعث فوری امدادی سرگرمیوں پر 6.5 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بحالی اور مرمت پر 20 ارب روپے لاگت کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے. اب خیبر پختونخوا حکومت کو سیلابی تباہی سے نمٹنے کی مشکلات یقین معاشی مسائل کا سامنا ہے اور اس حوالے سے اب اگلا روڈ میپ کیا جاری کیا جا رہا ہے یا کیا بننے جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے مشیر برائے خزانہ مزمل اسلم صاحب. السلام علیکم مزمل صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ مزمل صاحب. سب سے پہلے تو اس خط کے حوالے سے ہی ہم ذکر کرنا چاہیں گے آپ سے کہ کیا اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی صوبائی حکومت کو اب انٹرنیشنل اداروں کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے؟ کس قسم کی مدد آپ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا نے جو رپورٹ کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا نے امداد کی اپیل کر دی اور یہ ساری چیزیں کر دی, تو اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ وفاق نے خیبر پختونخوا کو رابطہ کیا اور وہ کوئی غالباً اس ہفتے کے آخر میں ایک ڈونرز کانفرنس کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ڈونرز کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ ہے پاکستان کی موجودہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ڈونرز کو آگاہ کرنا اور ان سے جو ایز یوزول ہمارا کام ہے ہم نے ان سے اپیل کریں گے کہ ہماری مدد کریں. اس پہ وفاق نے جو ہمارے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنے نقصانات کا تخمینہ بتا دیں اور آپ لوگ کس طریقے سے ان نقصانات کو وہ پورا کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں بتا دیں. تو اس خط کے جواب پہ لکھا گیا کہ ابھی شروع آپ کو یاد ہوگا 15 اگست کو 8 سے 9 ڈسٹرکٹس پہ ہوا تھا, تو اس کا تخمینہ ہم نے بتا دیا کہ جی 21 ارب روپے کا نقصان ہے اور جس میں قیمتی جانیں کتنی ضائع ہوئی, انجرڈ کتنے ہوئے, لائف سٹاک کتنا ہوا, زراعت کتنا ہوا. اگر آپ وہ جاننا چاہتی ہیں تو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. تو وہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد ہم نے بتا دیا کہ ہم نے جس کا جو نقصان ہوا اس کو کس طریقے سے اور کتنی رقم ادا کر چکے میں ہیں اس خط میں, کہ ہم نے جس کا انتقال ہوا ہے اس کو 20 لاکھ, زخمی کو 5 لاکھ, گھر والے کو جس کا مکمل گھر 10 لاکھ, جس کا آدھا ٹوٹا ہے پارشل اس کو 3 لاکھ, اس طرح سے لائف سٹاک وغیرہ ہم کتنے لوگوں کو اور کتنی ادائیگی کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ بولا کہ ہم اب تک جب یہ خط لکھا تھا تو اس وقت 6.5 ارب جاری کیے, اب سے میں بات کر رہا ہوں تو 8 ارب جاری ہو چکے,
ابھی اچھا آدھے گھنٹے پہلے ہم نے 1.5 ارب اور بھی جاری کیا. تو ہم نے لکھا کہ ہم اس کو بڑے اپنے وسائل سے کر رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو عالمی ادارے آپ کی مدد کر رہے ہیں پاکستان کی, تو اس میں جو ہے ہماری ریزیلینس بلڈ کریں, ہماری کیپیسٹی بلڈنگ بلڈ کریں, ہماری جو ٹھیک ہے واٹر شیڈس کے لیے, تاکہ مستقبل میں جب سیلاب آئے تو اس کا بھرپور مقابلہ کر سکیں. تو یہ ایک اس مطلب جو وفاق نے ہم سے خط لکھا اس کا ایک جواب, اور جسے کہتے ہیں بڑا خودداری والا جواب تھا یہ. ٹھیک اور ہے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. کل ہماری میٹنگز بھی تھی جس میں پورے صوبے کے ڈی سیز نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا ریپڈ فلڈ رسپانس ود دا کمپنسیشن ہو گیا ہو, اور یہ خیبر پختونخوا کی پختہ جو مالی صورتحال ہے اس کی بدولت یہ سارا کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مالی طور پر آپ لوگوں کو ضرورت اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ری ہیب کے لیے یا ریکنسٹرکشن یا جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے انسانوں کی کہ وہ سمجھ سکیں اس قسم کے ڈیزاسٹرز کو, ان سے کس طرح سے نمٹنا ہے, اس حوالے سے آپ لوگوں کو ان کی کولیبوریشنز درکار ہیں, ایسا ہی ہے؟ آپ ورڈ یوز کر لیں کہ کلائمیٹ پروف جو انفراسٹرکچر کے لیے اگر ضروریات ہوں گی, اگر یہ واٹر شیڈس بنا کے اگر کہیں پانی روکنے کی ضرورت ہوگی, اس طرح کی جو ہے کلائمیٹ ریزیلینس اگر ہم کہہ سکیں اس کو. بالکل, یہ ہم نے ورڈ بھی یہ یوز ٹھیک ہے. کیا, کلائمیٹ ریزیلینس ریلیٹڈ انفراسٹرکچر اور یہ تمام چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے مزمل صاحب کہ ظاہر ہے تباہی مطلب ایک ایسے کل میں بھی بنیر گئی تھی اور وہ بڑی خوبصورت جگہ ہے, لیکن ایک ہی جگہ پر دو مختلف جو نظارے ہیں وہ مجھے دیکھنے کو ملے. ایک طرف مکمل تباہی ہے اور دوسری طرف اس علاقے کی خوبصورتی ہے. اب آپ لوگوں نے کلیم کیا کہ 8-8.5 ارب روپے آپ لوگ جاری کر چکے ہیں. یہ کس طریقے سے ان کو پہنچ رہے ہیں, کس طریقے سے لوگ آپ تک رابطہ کرتے ہیں, اور آپ لوگ کیا اپنی جس کو کہتے ہیں کہ اسکروٹنی کرتے ہیں, کیا کرائیٹیریاز آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, کس طرح سے یہ فنڈز جو ہیں وہ ایشو ہوتے ہیں اور استعمال ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو آبویسلی جس علاقے میں سیلاب آیا ہے تو وہاں پہ جو لوکل انتظامیہ ہے, ڈپٹی کمشنرز ہیں, اے سیز ہیں, وہ ریکارڈ کلیکٹ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے ڈیش بورڈز بھی بنائے ہیں جو افیکٹیز ہیں, اگر ان کیس ہم کسی تک نہیں پہنچے تو وہ ہم تک کلیم بھی پہنچا دیں. تو یہ طریقہ کار تھا. 406 جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اموات تھی, اس میں 350 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ان کی اماؤنٹ بھی دے دی ہے. یہ تمام ترسیلات جو ہیں اس دفعہ جو ہے وایا بینک اکاؤنٹ اور بینک ٹو بینک جاری ہے, کیش لیس ساری ٹرانزیکشن ہے. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ابھی جو میں آپ سے بات کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 ارب جاری کر آیا ہوں, اس میں بھی ہم نے جو ہے 15,000 فی خاندان جہاں پہ سیلاب آیا تھا ان کو سوکھے راشن کے لیے دیا, تاکہ وہ خود ان تک وہ راشن, اگر آپ کو پتہ ہے راشن پہنچتے تک کیا کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. آپ نے ساری ماضی میں بھی فلڈز, رمضان کی ساری چیزیں وہ کی ہیں, تو ان کے باقاعدہ ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ کے تھرو ان کو وایا چیک پیمنٹس ہو رہی ہیں. کوئی پیمنٹ جو ہے وایا کیش نہیں ہو رہی. اچھا. اور کھانا بھی جو ہے جہاں پہ ابھی تک جو ہے کھانے کا مسئلہ ہے وہاں پہ کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ اچھا, جو ہے کوئی ڈبلنگ نہ ہو, کوئی ایک گھر سے 4 کلیمز نہ آ رہے ہوں, اس کا کیا کرتے ہیں پھر؟ اس کے لیے دیکھیں ابھی اسی لیے 100% کلیم جاری نہیں ہوئے. ویریفیکیشن جیسے جیسے ہو رہی ہے اور ان کو پیمنٹس ریلیز ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں سم ٹائم جب حکومت بھی کر رہی ہوتی ہے تو بعض جو ہے ان ویریفائڈ کلیم والے لوگ بھی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. اور یہ بڑا سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ویریفیکیشن میں ٹائم لمبا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے میڈیا کی طرف سے تنقید کا نشانہ ہوتے ہیں کہ جی ابھی تک جو وہاں پہ وہ جو وکٹم کہہ رہا ہوں جو وہاں پہ افیکٹیز ہیں ان تک جو ہے حکومت نے جو امداد کا اعلان کیا تھا وہ ایسا ہی ہے. تو وہ حکومت کی طرف سے تو پیسوں کی ترسیل ہو چکی ہوتی ہے, وہ آگے اس لیے رکی ہوتی ہے کیونکہ کل کو جس کمشنر نے ڈی سی نے جو پیمنٹ دی ہوتی ہے تو جب اس کا آڈٹ ہوتا ہے اگر وہ غلط ہو جائے تو پھر وہ اس پہ بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیوں کی آپ لوگ انشور کر رہے ہیں کہ بے ضابطگیاں جو ہیں وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں اس سارے حوالے سے آنے والے سالوں میں نہیں آ جائیں گی. آج کل ویسے بڑی بے ضابطگیاں چل رہی ہیں, آپ نے بڑا انٹرسٹنگ نقطہ چھیڑ دیا ہے. کئی پنجاب میں بھی چل رہی ہیں اور کے پی میں بھی چل رہی ہیں. وہ آج مجھے جو ہے بلکہ ہم رپورٹ فارورڈ بھی کی گئی ہے اور میں شاید 1-2 دن میں اس پہ جو ہے پریس کانفرنس بھی کروں گا. مسئلہ تھوڑا سا ایک اور بھی میں بتا دوں, بے ضابطیوں کا جب وہ بتاتے ہیں, ابھی جو میری نظر سے گزرا پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی جو ہے 1,10,000 ارب روپے ہے.
अच्छा, अब ठीक है। उन्होंने वो रिपोर्ट में बता दिया कि 3,85,000 अरब रुपए की जो है बेज़ाब्ती हुई है। तो पूरे पाकिस्तान का जो आमदनी का हजम, यानी कि आम लोगों की आमदनी में तो बेज़ाब्ती नहीं हो सकती ना। अगर आपकी भी तनख्वाह है, आप उसको खर्च जैसे करें तो ऑडिटर जनरल आपका क्लेम तो नहीं ले सकता कि शिफा ने बेज़ाब्ती की है। तो वो कभी कभार बड़े मुज़ायका खेज जो है बेज़ाब्तियों के भी नंबर आते हैं। और मजे अच्छा, की बात ये है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी, कि मिसाल है, ये रोड बन रही है और ये 10 करोड़ की रोड बन रही है। इसमें जो है एक ट्रक या 5 ट्रक ऐसे थे मट्टी के, जिसकी रसीदें गायब हो गई, जो ठीक है, 5 लाख की बनती है। ठीक है। तो ऑडिटर जनरल कहेगा कि 10 करोड़ की बेज़ाब्ती हो गई। अगर अच्छा, उस ठीक है। हाँ, चलें, अच्छा आगे तो बढ़ते हैं। क्विकली ये बताइए कि आप लोगों का वैसे तखमीना है क्या अभी तक का, जो आप लोगों के इब्तदाई नंबर्स हैं, कितना नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को हुआ है मजमूई तौर पर? और चूँकि सीएम साहब ने ये बात की है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है मदद की, हम खुद ये कर सकते हैं, और आपने भी वर्ड यूज़ किया कि एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सूबा हो गया है खैबर पख्तूनख्वा, तो कैन केपी गवर्नमेंट पुल दिस ऑफ ऑन इट्स ओन? मतलब ये सारी रिहैब, रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ? देखिए, सो फार सो गुड। हमने अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज 15 दिन के अंदर 8 अरब रुपए जारी कर दिए। और आप वफाक से पूछ लें कि खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने क्या भेजा है, या कोई और इदारे से पूछ लें कि अब तक क्या आया है। तो अच्छा, भी हमने जो है कंपनसेशन के हद तक, रास्ते खोलने के हद तक, रेस्क्यू के हद तक तमाम चीजें कर ली हैं। अब जो मेजर चीज आएगी, अब वो आएगी हमारी रिकंस्ट्रक्शन है। जो हमारे, जैसे उस रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रही है, उसमें बताया गया है कि 550 किलोमीटर सड़कें टूटी है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा जो है स्कूल जो है वो जो है 400-500 से ज्यादा टूटे हैं, इमारतों को नुकसान हुआ है, ब्रिजेस को हुआ है। अब उसके भी हमने कह दिया कि हम इंतजार नहीं करें, आप PC1 लाएं और उसको जो है तामीर शुरू करें। जैसे मैंने आपको कहा ठीक है, ठीक है। कि ये तो तमाम चीजें हो गई। असल चीज ये है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज पे काम करने की जरूरत है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बेहतर करना है। कल भी हम एक मीटिंग में थे जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जहां जहां, कल आपको पता है पिशावर में बारिश हुई थी, एक नाला जो है उसमें तुगयानी आई थी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ वहां पे। लेकिन सीएम साहब ने कहा कि भाई इनफ इज इनफ, अब देखें जहां पे कोई चीज बीच में आती है उसको आप हटाएं। अभी इसी तरीके से आप एनक्रोचमेंट के खिलाफ, ठीक है। हाँ, आप मुनेर की अब बात कर रही थी, तो कल ये भी बात सामने आई कि बहुत सारे लोगों के वहाँ पे मकानात हैं। तो वहाँ पे सीएम साहब ने ये भी बोला है कि जिनके बीच में मकानात है उनको रीलोकेट करें, उनको रीलोकेशन भी हम कर देंगे। तो यहाँ पे भी ये चीजें भी होंगी इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल जिसे कहते हैं, आप आवाम के पास जाएं तो पहली दफा जो हमें फीडबैक आ रहा है कि ठीक है, बिल्कुल सही है। भाई हुकूमत ने अच्छा रिस्पांस दिए फ्लड के अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और मुज़म्मिल असलम साहब ने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने रीहैब और क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की तरफ एक कदम उठाया है, और उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है वो लुक फॉरवर्ड कर रही है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ इन दोनों चीज़ों पर काम किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 8.5 अरब से लेकर 9 अरब के दरमियान अभी तक का जितना जो फंड्स हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और इस प्रोग्राम के से आधा घंटा पहले भी 1.5 अरब रुपए तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने 1.5 अरब रुपए की तरसील जो है उसको मुमकिन बनाया है। और साथ ही साथ इस चैलेंज का भी इजहार किया कि गवर्नमेंट जब कोई फंड्स रिलीज़ कर रही होती है तो उसमें क्लेम्स को वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग भी ज़रा ज़्यादा ही जितना नुकसान हुआ होता है, बाज़-औक़ात क्लेम्स उससे ज़्यादा क्लेम कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात किसी का बहुत ना होने के बराबर नुकसान हुआ होता है, वो भी बहुत बड़ा क्लेम डाल रहा होता है। सो इन सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन में खासा टाइम लगता है। लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है वो रीहैब और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ गामजन है, काम खुद कर रहे हैं, और हम कर सकते हैं, ये बात भी मुज़म्मिल साहब ने की है। सेल्फ सफिशेंट है खैबर पख्तूनख्वा। प्रोग्राम में पहले जिक्र अफगानिस्तान से आने वाली अफसोसनाक खबर का, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रात आने वाले ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 800 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 3000 के करीब अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर 6 शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो आया था, और तकरीबन 20 मिनट बाद ही उसी सूबे में 4.5 शिद्दत का ज़लज़ला या एक और झटका महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर तक बताई जाती है। ज़लज़ले का निशाना मशरक़ी अफ़गानिस्तान बना है, जबकि सबसे ज़्यादा हलाकतें ज़िला कुनड़ में हुई हैं, और अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले के बाद वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं इस वक्त।
تو ایک بڑی اہم اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے سوچا کہ آپ کو آگاہ کریں. اب ہم بڑھیں گے اپنی اگلی سٹوری کی طرف جو کہ وزیر اعظم ہاؤس سے آئی ہے ہمارے پاس, اور بات یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرنے والے ایک اعلیٰ سرکاری افسر شکیل مگنیجو کی جانب سے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان ری انشورنس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر اپنی نئی تعیناتی کے باوجود مسلسل کام کرنے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز میں حصہ لینے یا وہ میٹنگز اٹینڈ کرنے کا الزام ہے. اور اسی خلاف ورزی کے حوالے سے سیکرٹری کامرس نے ایک خط بھی لکھا ہے. اس ساری سٹوری پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں 3 کے نمائندے مرتضیٰ رائے صاحب. السلام علیکم مرتضیٰ صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو. مرتضیٰ صاحب سے یہ بتائیے کہ یہ سارا ایشو کیسے سامنے آیا؟ ایسے افسران ویسے تو اور بھی بڑے ہوں گے جو اس قسم کی خلاف ورزیاں کرتے ہوں گے, لیکن مگنیجو صاحب کے حوالے سے یہ خبر کیسے سامنے آئی؟ کیا یہ صرف خط کی بنیاد پر یہ سٹوری بریک ہوئی کہ بھئی یہ اس قسم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے ہلکی پھلکی شواہد یا اس قسم کی چیزیں افواہیں گردش کر رہی تھیں آفیسز میں؟ بہت شکریہ شفا یوسف زئی صاحبہ. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں ویسے یہ پہلے پریکٹس رہی ہے کہ جس بھی سرکاری ادارے سے کوئی دوسری طرف تبادلہ ہوتا تھا تو وہ بورڈ آف جو ڈائریکٹرز ہیں ان میں افسران موجود ہوتے تھے. اس کی 2 سے 3 وجوہات تھیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک بورڈ میٹنگ کی جو فیس ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ہوتی تھی, اور پھر اسلام آباد کے اندر جتنے بھی 5 اسٹار ہوٹلز ہیں ان کا ایک دن کا رینٹ اتنا نہیں ہے 50,000 روپے جو ان افسران کو ملتا تھا. اور ایک انکشاف یہ بھی سامنے آیا کہ بہت سارے افسران تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہائشی بھی ہوتے تھے اور ان کو بھی ہوٹل کے چارجز ملتے تھے. تو اس طرح کی یہ پریکٹس ماضی میں ہوتی رہی ہے. اور دوسرا بڑا فائدہ اپنی مرضی کے فیصلے, اپنے مفاد کے لیے کوئی فیصلے کرتے تھے. لیکن پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا سخت فیصلہ کیا پچھلے سال اگست میں, اور انہوں نے یہ ڈور کلوز کر دیا. پھر وزارت خزانہ نے ایک ڈائریکٹو بھی جاری کیا جس میں واضح طور پر کہا کہ اب اگر کسی افسر کا تبادلہ ہوگا دوسری جگہ پہ تو وہ اس وزارت کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا وہ ممبر نہیں رہ سکتا. لیکن اس کے باوجود پھر کیا ہوتا ہے کہ 2024 میں ان کو بورڈ کا ممبر بنایا جاتا ہے, اور پھر ان کا تبادلہ ہوتا ہے اسی سال اپریل میں وزیر اعظم ہاؤس میں, جہاں پہ یہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری ہیں سروسز کے. لیکن پچھلے 4 ماہ کے اندر انہوں نے کوئی 19 سے 20 میٹنگز کی ہیں پچھلی وزارت کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی, جہاں سے ان کا تبادلہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا ہے. تو وہ ساری ڈیٹیلز ہم آج نکال کے لے کے آگے ہیں. یہ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے 6 بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ اٹینڈ کی ہیں جس کے اوپر تبادلے کے بعد. یس, اور یہ غیر قانونی میٹنگز ہیں جس کے اوپر جو اخراجات آئے ہیں وہ 75 لاکھ روپے آئے ہیں 6 میٹنگز کے اوپر. پھر انہوں نے 6 میٹنگز کی ہیں آڈٹ کی, اور ان پہ 54 لاکھ روپے کے اخراجات آئے ہیں. پھر انہوں نے میٹنگز کی ہیں HR کی 3, اور ان پہ 27 لاکھ روپے کے. اسی طرح 5 انہوں نے میٹنگز کی ہیں جو اسپیشل کمیٹی ہے بورڈ کی ان کی, اور 45 لاکھ روپے وہاں پہ خرچ ہو گئے. پھر اس کے علاوہ رسک مینجمنٹ ایک لیگل کمیٹی ہے بورڈ کی, اس کی 2 میٹنگز انہوں نے کی, اور اس پہ 10 لاکھ روپے اخراجات آئے. اور پھر ساتھ میں ایک میٹنگ انہوں نے جو سالانہ اینول میٹنگ ہوتی ہے بورڈ کی وہ کی, اور اس پہ 12.5 لاکھ روپے نقصان ہوا یا اخراجات ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مجموعی طور پہ 2.39 کروڑ روپے کا یہ ایک افسر آپ کے قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے. میں وہی حساب لگا رہی تھی کہ 75 لاکھ 27 لاکھ 54 لاکھ 45 لاکھ, تو میں ادھر وہی حساب کتاب کر رہی تھی. اچھا یہ بتائیے مرتضیٰ صاحب کہ یہ تو آپ بڑی اہم ڈیٹیلز لے کر آئے ہیں, اب ان کے خلاف ایکشن کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سیکرٹری کامرس نے ان کے حوالے سے خط لکھا ہے اور وہ سارا معاملہ ہوا ہے, لیکن کیا یہ ابھی بھی اپنے دونوں عہدوں پر براجمان ہیں, یا اب ذرا تھوڑا سا چیز کیونکہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے تو پچھلی والی چھوڑ کے اب اگلی وزارت کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, یا یہ اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی میں دونوں جگہوں پر اپنا کام جاری رکھوں گا؟ اس کی ایک وجہ وزیر تجارت نے خود بتائی. انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, اور ساتھ میں انہوں نے وزارت خزانہ کو یہ لیٹر لکھا, ساتھ میں انہوں نے وزیر اعظم کے مشیر کو بھی ایک خط لکھا, اور سارا کچھ بتایا کہ کون کون سی یہ خلاف ورزیوں میں ملوث رہا ہے. سب سے بڑی جو خلاف ورزی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وفاقی وزیر کے احکامات کو نہیں مانا گیا. اب ایک افسر اگر وزیر اعظم کے احکامات کو نہیں مانے گا تو پھر آپ کی اسٹیٹ کی حیثیت کیا رہتی ہے کہ جب آپ کا افسر جو ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. یہ سب سے بڑا جرم تھا. پھر تو اب اس پہ سب سے زیادہ سیویرسٹ ڈسپلنری ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں ان کو ہٹا دیا جائے گا, جو وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے پاس عہدہ ہے اس سے بھی ہٹا دیا جائے گا. لیکن وزیر تجارت نے یہ بتایا کہ اس وقت وزیر اعظم جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے مصروف ہیں, اور ابھی تک وزیر تجارت نے وزیر اعظم سے بات نہیں کی ہے. اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو بورڈ کی میٹنگز ہیں اس حوالے سے جو انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے, اور کچھ پرانے معاملات کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں. اب وہ وزیر تجارت بہتر جانتے ہیں
کہ وہ پرانے معاملات کون سے ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ یہ اپنے مفاد کے فیصلے کرتے رہیں، اور ساتھ میں پھر انہوں نے ایک اپنی طرف سے تجویز بھی دی ہے کہ انہوں نے جتنے بورڈز کے اندر فیصلے کیے ہیں اور جتنی اپنی طرف سے سفارشات دی ہیں ان تمام کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو یہ بھی انہوں نے وزارت سے بھی درخواست کی اور وزیر اعظم سے بھی درخواست کی ہے. تو ایکشن یہ ہوگا کہ ان کو یہاں سے بھی ہٹایا جائے گا اور وہاں سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے ان کو. بس اب سوال یہ ہے کہ آیا ان کو پینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ میرا تو سب سے بڑا سوال ہے. پینشن سے زیادہ انہوں نے ویسے پیسے کما لیے ہیں. ہاں تو آل دا مور ریزن کہ ان کو نہ ملے. لیکن تھینک یو مرتضیٰ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، ایک بڑا اہم ایشو آپ نے ہائی لائٹ. خلاف ورزیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں بیوروکریسی میں، اور بہت مرتبہ اس قسم کی سٹوریز کو ہم بھی اگنور کر دیتے ہیں. بہت مرتبہ آپ لوگ بھی اس قسم کے سیگمنٹس کو شاید نہیں دیکھتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف آپ کو پی ٹی آئی کا نمائندہ چاہیے، دوسری طرف آپ کو پی ایم ایل این کا نمائندہ چاہیے یا پیپلز پارٹی کا نمائندہ چاہیے. لیکن اصل میں جو جہاں سے مال بن رہا ہوتا ہے یا جس طریقے سے جہاں سے پیسے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، جو بات مرتضیٰ صاحب نے کی کہ بھائی ان کو پینشن ملے نہ ملے، انہوں نے اتنا بنا لیا کہ اگلی نسلیں بھی جو ہیں وہ آرام سے تسلی سے کھائیں گی بیٹھ کر. تو اب دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہاں پر صرف معطلی کا معاملہ نہ ہو، مزید ایسے اقدامات اور ایسے ایکشنز اس قسم کے افسران کے خلاف لینے کی ضرورت ہے کہ جو عبرت کا نشان ہو. میں کوئی بہت زیادہ سخت اس طرح کی بات نہیں کروں گی، لیکن ڈسپلنری ایکشنز میں بھی بہت ساری چیزیں فال کرتی ہیں. انفارچونیٹلی ہم ان کو سزاؤں کی حد تک لے کر نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں تبادلہ ہو گیا جی، معطلی ہو گئی، تو تبادلہ کسی اور اس سے شہر سے ہو کر کسی اور سائٹ پہ چلے جاتے ہیں، تو معاملہ تو ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. سو اب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.